करो कुलसूम बाबू जी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया. सबसे पहले बात करेंगे कुलसूम नवाज साहिबा की. उसके बाद डैम बनाने पर इतनी तनकीद क्यों? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट. नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के पैरोल में 3 दिन की तोसी. शहबाज शरीफ कल बेगम कुलसूम नवाज का जसद खाकी लेकर लंदन से रवाना होंगे. बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा जुमा को लाहौर में अदा की जाएगी. हम डैम न बनने के एजेंडे को पूरा नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. डैम के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुखालफत क्यों की जा रही है, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी से. तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से, सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से. And a very warm welcome to the show. मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर इस वक्त पैरोल पर रहा हो चुके हैं और जाती उम्र में मौजूद हैं, जहां बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर ताज़ियत करने वाले बड़ी तादाद में आ रहे हैं. 12 घंटे के लिए रहा किया गया था इन तीनों को, मगर आज पंजाब हुकूमत ने पैरोल में 3 दिन की तौसी कर दी है, जो हफ्ते की रात 12 बजे ख़त्म होगी. इसी दौरान मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जाती उम्र से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, बल्कि सब जेल बना दिया गया है. उसमें से 3 कब्रों को जाती उम्र के. मियां शहबाज शरीफ लंदन जा चुके हैं, जहां से वो कल रात कुलसूम नवाज साहिबा का जनाजा लेकर लाहौर के लिए रवाना होंगे. तकलीफ दे वक्त है शरीफ फैमिली के लिए, उसके साथ साथ उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं. मरियम नवाज साहिबा ने कुछ जर्नलिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ में हूँ कि आखिरी वक्त में वालिदा के साथ नहीं थी. वालिदा के इंतकाल की खबर के बाद दिन इंतहाई तकलीफ दे था. कौम से अपील है कि वो मेरी वालिदा के दर्जात के लिए दुआ करें. मियां नवाज शरीफ भी, उनकी कल जो इमेजेस नज़र आए, जिस तरह के ऑब्वियसली उनकी बहुत अरसे की साथी थी, उनकी जुदाई के ऊपर गमज़दा भी नज़र आए, परेशान भी नज़र आए. मगर एक और सवाल जो उठाया जा रहा है वो हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब की वापसी के हवाले से है, जो कि अभी तक ये लग रहा है कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें लीगल इम्प्लिकेशंस हैं. इसी तरीके से इसहाक साहब, रिपोर्ट कैंसिल हो चुका है, उनका भी आना तकरीबन नामुमकिन लगता है. इसी हवाले से बात करेंगे. आज स्टार्ट विद यू मलिक साहब. इस वक्त क्या इत्तलात है जाती उम्रा से? ऑब्वियसली इट्स अ सैड डे, मगर साथ साथ बातचीत भी कोई हुई, क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए फरिया, इस वक्त तो ये है कि मियां नवाज शरीफ रायवंड में है, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि उनकी पैरोल पे रिहाई की गई, उसके बाद वो रायवंड में आए. चूँकि उनकी डेड बॉडी बेगम कुलसूम नवाज की वो उसमें ताख़ीर हुई है, और कल जो है वो वहाँ से उनका जुमरात के रोज़ जनाजा होगा लंदन में, जिसके बाद वो रवाना होगी. तो उसमें तोसी की गई, पंजाब हुकूमत ने उसमें 3 दिन की तोसी की है. मियां नवाज शरीफ किसी किस्म की रिक्वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे हुकूमत से कि हुकूमत उन्हें कोई रिलीफ दे, और वो कोई रिक्वेस्ट करके ये रिलीफ नहीं लेना चाहते. जिसके बाद इंटरवेन किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और वो शुरू से ही इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की जनाजे में शरीक हो सकें, और लोगों से जो ताज़ीयत उनसे करने आए उनसे मिल सके. इसलिए आपने देखा कि जो रिक्वेस्ट की गई थी होम डिपार्टमेंट को, वो भी मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर अपोजिशन की तरफ से की गई थी. तो मियां नवाज शरीफ ने पर्सनल रिक्वेस्ट भी नहीं की थी. तो वो चाहते हैं कि, वो समझते हैं कि एक ऐसा मौका है इंसानी हमदर्दी की बिना पे उनको अपनी अहलिया के जनाजे में शिरकत और तदफीन में शिरकत की इजाज़त अज खुद मिलनी चाहिए, और उनकी बेटी को भी शरीक होना चाहिए. आज उनकी तबीयत भी बताई जा रही है. ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत सख्त ट्रॉमा में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, मगर क्योंकि कानूनी मामलात साथ साथ हैं, क्या ये दिस शुड इवन बी एन इशू कि कौन एप्लीकेशन लिख रहा है या नहीं लिख रहा? ये क्या इशू है कोई इसमें?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، اور حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کرمنل کیسز کے اندر بھی انہیں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، پیرول پہ رہائی دی جاتی ہے، اور ان کی ایسی کوئی ناگہانی اگر صورتحال ہو کسی خاندان میں تو ان کو شرکت کے مواقع بہرحال دیے جاتے ہیں۔ اور ایک عجیب سی بحث چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہے۔ وہ غیر قانونی کام نہیں ہے، کسی شخص کی اگر کوئی تدفین کا معاملہ ہو تو اس میں رہائی دی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پہ ایک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 3 بار الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے لیے اس قسم کی سہولت فراہم کرنا، میں نہیں سمجھتا اس پہ کوئی بحث ہونی چاہیے تھی، یا اس پہ حکومت کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، جو کہ نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا حکومت نے اسٹریٹ فارورڈلی ان کو پیرول کی اپلیکیشن جیسے گئی وہ ایکسیپٹ ہو گئی، اور آگے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن اگر ضرورت ہوئی تو مل جائے گی، اور ابھی جس طرح مل بھی گئی ہے سیٹرڈے تک تو۔ ہاں بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسی ایکسٹینشن ہوگی جب تک ان کی تدفین کا عمل مکمل نہیں ہوتا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے کرمنل کیسز کے اندر لوگ موجود ہوں، راو انوار موجود ہوں، ان کو آپ باہر نکال کے لے آتے ہیں، تو اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہو تو آپ اسپیکر کی جو ہے ہدایت کے اوپر آپ قومی اسمبلی میں ایک ایم این اے کو لے کے آتے ہیں، تو اگر ایک فارمر پرائم منسٹر اور سابق خاتون اول کا جنازہ ہو، اس میں شرکت کے لیے کوئی اگر چھوٹی موٹی ایسی چیزیں رکاوٹیں ہوں تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں، اور نہ ایسی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے مستقبل میں ہوں گی بھی نہیں۔ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس میں شریک ہونا چاہیے، اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی میرے خیال میں پنجاب حکومت بھی کوشش کرے گی، یا سیکورٹی بھی بڑھائی گئی ہے وہاں پہ میاں نواز شریف کی، اور کافی جو ہے ان کی جنازے کے موقع پہ بھی سیکورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے جنازے پہ ان کی تدفین کے عمل کو۔ رائٹ، آئی کم ٹو یو عارف چودھری صاحب، لیگلی اس میں کیا طریقہ کار ہے ابھی تک جو ہوا، اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اپلیکیشن بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ گئی، کسی کی طرف سے بھی اپلیکیشن آ سکتی تھی، کیونکہ اپلیکیشن آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نے آرڈر کرنا ہوتے ہیں، اور وہ آرڈر پیرول آفیسر ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جس نے اس پہ دستخط کرنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کسی سارے پروسیس میں آپ نے بڑا، میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے فوری طور پر اس سے بالکل یعنی بیل آؤٹ کیا ساری سچویشن میں کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، اور خاص بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں اس میں چونکہ کوئی نیوز نظر نہیں آئی اور ان سے یعنی اپریسیشن بھی نہیں کی جا رہی حکومت کی، تو اس لیے ان کے لیے بڑا پرابلم ہے۔ ورنہ حکومت کی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی کچھ ہوا جو ایک اچھی حکومت کو جو کامن سینس رکھتی ہو، جس میں کوئی درد دل ہو اور جو سچویشن کو سمجھتی ہو، ویسے ہی ہوا۔ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے خود کہا کہ جی ہم انہیں رہائی بھی دیں گے پیرول پہ، انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ لندن میں ہائی کمیشن کو بھی کہا گیا، لندن میں ہائی کمیشن نے بھی رابطہ کیا، انہوں نے ان کی جو تھی آفر کو رد کر دیا شکریہ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد طریقہ کار جتنا اس میں قانون میں ہے وہی اختیار کیا جا رہا ہے، چونکہ بیسیکلی وہ کانوکٹ ہیں۔ رائٹ، تو چودھری صاحب کانوکٹ آپ نے کہا وہ ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب، لیکن حمزہ حسن اور حسین نواز صاحب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا کوئی قانون میں ایسے طریقہ کار ہے کہ وہ آ سکے پاکستان؟ وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی آلریڈی انہیں اشتہاری ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، وہ بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی۔ اگر وہ آئے دیکھیں انہیں یعنی وہ پروٹیکٹیو بیل انہیں مل سکتی ہے اور وہ شرکت کر سکتے ہیں، تدفین تجہیز و تکفین کے تمام مراحل میں وہ شامل ہو سکتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول ہیو ٹو بی اریسٹڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، قانون نے نہیں دیا ہوا اسٹیٹ کو، چونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائے، اور اس کے لیے انہیں اریسٹ کرنا پڑے گا ان اداروں کو جہاں جو پروسیکیوشن میں ہے اور جن کے کہنے پہ ان کے وارنٹ آف اریسٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ قید نہیں کہ اریسٹ نہ کریں۔ ہاں وہ تو انہیں کرنا پڑے گا اریسٹ۔ رائٹ، سو یو تھنک کہ وہ آئیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے عباسی صاحب، آئیں گے دونوں صاحبزادے اپنی والدہ کے جنازے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ میں بتا سکوں، اور نہ یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، یہ کل ہی پتہ چلے گا، کل صبح، کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ فیملی کا ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، رائٹ، اور وہ یہ فیصلہ جب کریں گے تو اس کے بعد اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی انہوں نے بہرحال کوئی فیصلہ نہیں کیا،
وہ میرا خیال ہے انتظار ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اب پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے، وہ بھی پہنچیں گے تو آپس میں وہاں مشاورت ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ رائٹ، اور جو پیرول پر رہا بھی کر دیا گیا مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، کیپٹن صفدر کو، پھر اس میں ایکسٹینشن بھی مل گئی، ابھی تک آپ حکومت کا طرز عمل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر یہ کوئی طرز عمل کی بات نہیں ہے، میں نے رات کے بھی ایک چینل پہ کہا تھا اور میں بھی وہی بات دہراتا ہوں کہ یہ سارا ملک جو ہے ہم سب کا ملک ہے، یہاں ہم ساری فیملیاں والے ہیں، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی ٹریجڈی نہ کرے، اور یہ قانون میں ایک رعایت حاصل ہے، اور یہ بہت دفعہ بہت دنوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ کوئی حکومت کسی پہ نہیں دے رہی ہے، یہ آسان نہیں کر رہی، بلکہ حکومتیں دیتی ہیں اس طرح، اور بہت سارے کیسز میں جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں تو بھی ایک سیاسی کیس ہے، اس میں یہاں بہت سارے ایم این ایز کو لاتا تھا ووٹ دینے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو لایا گیا، بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے پیرول پہ چھوڑا گیا۔ آج بھی ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا سلوک کیا، ہمیں یقین ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، انہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بہرحال وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی سزا ہو چکی تھی تو لندن سے واپس آئے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ پہلے ان کی موجودگی، وہ جب آئے انہیں پتا تھا کہ میں کس کام جا رہا ہوں، مجھے اس سزا بات کو ہوگا۔ اپریشیٹ کیا گیا، لیکن ان کے دونوں بیٹے جن کو بار بار بلایا گیا وہ نہیں آئے، یہ بھی تو اس کے ساتھ لیکن وہ اس کارروائی میں شامل ہی نہیں تھے، وہ سٹیزن اس ملک کے، انہوں نے اس میں اپنے آپ کو پہلے دن سے شامل رکھا ہی نہیں ہے، تو ان کی بات تو ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو پیرول ہم نے نہیں مانگا، کے سامنے تو پیش ہوتے ان کے لیے تو پیرول مانگا بھی نہیں گیا نا، آپ نے پیرول کا سوال کیا تو یہ ان کے لیے مانگا گیا، یہ پیرول ان کے لیے ہوتا ہے جو پریزن میں ہوں، یہ ان کے لیے نہیں ہو جو لندن میں ہوں، وہ اگر آئے تو اس کا طریقہ کار میں نے پہلے آپ بتا دیا، فیصلہ نہیں ہے، اس کا طریقہ کار پر ہو رہا ہے، اس کے لیے کسی حکومت کی ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں کرنی پڑی، نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، عدالت کے پاس جانا پڑے گا، پروٹیکٹیو بیل کے لیے اگر ضرورت پڑی تو وہ لیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے جب پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے اندر آنا پڑے گا، عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ پہلے ہمارے پاس آئیں اور پھر وہاں جائیں، کچھ بھی طریقہ کار ہے، وہ تو جب وہ وقت آئے گا تو اس پہ بات ہوگی کہ اس کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ جو حکومت نے کیا، حکومتیں اسی طرح ہوتی ہیں، انہیں اسی طرح کرنا چاہیے، اسی طرح وہ کرتی ہیں، ہماری اور اس کے درمیان ہماری سیاسی اختلافات تو آپس میں ضرور ہوتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم سب کے لیے کامن ہے، یہ ہیومن ٹریجڈی ہے، یہ ایک دوسرے کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم دوسرے کے غم میں شامل ہوتے ہیں، ایک خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہ تو سارے معاملات ایسے ہیں جو انسان کے رشتے ہیں ہمارے آپس میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح بیگم کلثوم صاحبہ نے زندگی گزاری، وہ رول ماڈل تھی یہاں خواتین کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت یا اس کا کوئی لیڈر یا کوئی ورکر بھی ایسا نہیں ہے جب ان کی زندگی میں بھی کبھی ان کے متعلق کسی نے بات کی ہو، ہر ایک نے ان کے متعلق ہمیشہ ایک شاندار الفاظ پیش کیے کہ انہوں نے جس طرح اپنی زندگی میں رہی ہیں، جس طرح انہوں نے رویے رکھے ہیں، جس طرح انہوں نے آپ کئی دفعہ ملی ہوگی، کبھی انہوں نے پولیٹیکلی اپنے مخالفین کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنایا، کبھی کسی کے متعلق انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی، ان کی فیملی میں تقریباً سبھی نے یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، کلثوم صاحبہ نے کبھی نہیں، جو مشرقی روایات کی جو وہ جس طرح امیر رہی ہیں، 3 دفعہ وہ اس ملک کی جو ہے خاتون اول رہی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی ہے جس سے کسی کا دل دکھا ہو، کوئی ایسی چیز نظر میں سامنے نہیں کی جس سے I think اس میں تو کنسنسس ہے، everybody believes کہ انہوں نے ایک زبردست زندگی گزاری ہے، بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ڈکٹیٹرشپ کا، ہمارے لیے تو بہت بڑا لاس ہے، لیکن میں پاکستان کا کامن آدمی بھی دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آج میٹنگ میں ہم رہے ہیں یا کہیں جہاں بھی جاتے ہیں، عام آدمی بھی آج اپنے آپ کو دکھی فیل کرتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، وہ ریلیٹ ان کے سے کرتا تھا کہ انہوں نے ہیومن ٹریجڈی ہے، ایوری از افیکٹڈ بائی اٹ، لیکن آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور ڈکٹیٹرشپ کا بڑا فرق ہوتا ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب جب انتقال کیا ہے تو اس وقت ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی، جو رویہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑا سا یعنی اس بات کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کا میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ہم بیٹھ کے بہت زیادہ تعریفیں کریں، لیکن کم از کم اتنی اپریسیشن ضرور ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس لیے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو کرنی چاہیے تھی بڑے کھلے دل سے کی ہے اور کہیں بھی کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں۔ دوسری بات ساتھ میں ان سے ایک تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جو چوائس نہیں ہے ان کا کہ وہ شہری ہیں، یہ اکثر یہاں کہا گیا ہے کہ جناب وہ چونکہ برطانوی شہری ہیں، یہاں قانون موجود ہے،
کہ جو اوفینڈر ہے آپ کا وہ کسی بھی ملک کا شہری ہو اسے آپ وہاں لا سکتے ہیں. اور پاناما کا کیس بڑا مشہور بین الاقوامی کیس ہے جس میں پاناما کے پریزیڈنٹ کو جب لایا گیا تو امریکن سپریم کورٹ میں یہی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. یو ایس سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ چاہے ٹریٹی ہو یا نہ ہو اوفینڈر چونکہ امریکہ کا ہے اس لیے اسے لانا یعنی اور ہماری ذمہ داری ہے, اور امریکن گورنمنٹ جو ہے اسے So it does not matter کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. ملک صاحب وقفے پہ جانا, لیکن ایک سوال یہ کیونکہ ہیومن رائٹس کسی نے بھی نہیں کہا, میں نے خود بھی یہ بات نہیں کی ہے, یہ میں نے پرزیوم کر لی, میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ رپورٹ کی گئی سر, رپورٹ ہوئی ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر وہ آئے ان کے پاس طریقہ کار یہ ہوگا کہ انہیں پیرول کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس طریقہ کار دوسرا کوئی اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور جب حکومت کی بات ہے تو آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے, میرا خیال ان کی والدہ کا ہو گیا تھا, حکومت نے اسی وقت اس کو اس طرح کیا 5-7 دنوں کے لیے تو یہ آزادی رکھ دی گئی تھی کہ دور تمام جو ہے ان کے ساتھ جتنے اسکواڈ تھے کہ دور کھڑے ہو جائیں, آپ ان کو پروٹیکٹ کریں, انہیں لوگوں میں چھوڑ دیں, تاکہ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی والدہ ہو, ہم سارے فیملیاں والے ہیں, کسی کی وائف ہو, کسی کا بھائی ہو, ہم سارے ظاہر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, غم ہوتا ہے, غم میں شامل ہوتے ہیں, اور موت تو برحق ہے, ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے. ذاتی دشمنیت چیزوں پہ نہیں ہوتی حکومتوں کی, حکومتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے برابر لیے ایسا. یہاں پر ایک 2-3 آبزرویشنز ہیں اس تمام ٹریجڈی کو جس طرح رپورٹ کیا گیا, اس کے حوالے سے جو بات ہوئی. پرسنل ٹریجڈی جب ہوتی ہے تو دل ویسے ہی اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو پھر لگتا ہے کہ شاید بہت سارے معاملات غلط ہیں جو کہ شاید ایسا نہ ہو. مگر دوسری طرف یہ بات عباس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہے, اب اس میں کیا کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دی بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس ویری. ویلکم بیک. ملک صاحب آپ بڑے سینئر میڈیا کے پرسن ہیں, یہ 2 باتیں ہم نے دیکھی. ایک تو پرسنل ٹریجڈی خود میرے ساتھ بھی ہوئی ہے, اس وقت انسان کو یہ نیچرل ہے کہ ہر چیز بری لگتی ہے, ہر کسی کا قصور لگتا ہے, لیکن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن رویے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. 2 طرف سے ہم نے دیکھا, ایک تو بہت غصہ ان لوگوں پر جنہوں نے شاید شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا بیماری کے حوالے سے. اگر وہ مان بھی لیتے تو ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا, لیکن وہ لوگ بھی غلط تھے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ انڈیو کریڈٹ, شاید میں انڈیو ورڈ یوز کری ہوں, آپ کی اپنے موقف ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا گورنمنٹ نے. بہت زیادہ میں نے خود چینل کی ہیڈنگ دیکھی کہ شدید سیاسی اختلافات کے باوجود اجازت دے دی گئی. یہ دونوں سائڈز ایکسٹریمز ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت ٹھیک ہے, حکومت کا اچھا کام ہے, لیکن اس کو بہت بڑا کریڈٹ شمار کیا جانا چاہیے. حکومت کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. فرسٹ لیڈی آف پاکستان اگر حکومت نہیں کرتی, نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, لیکن کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, وہ 3 دفعہ پاکستان کو سرو کر چکی ہیں ایز فرسٹ لیڈی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایک عجیب و غریب قسم کا کلچر بنا ہے. آپ کو یاد ہو جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ جب وہ بیمار تھی, یہاں طرح طرح کی جو ہے وہ شگوفے چھوڑے گئے, بیمار نہیں ہیں, ہاسپٹل ان کا اپنا ہے, جان بوجھ کے ٹھہرایا گیا ہے, پھر کہا گیا وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, ڈیڈ باڈی رکھی گئی ہے, اور اس کو ایک خاص موقع پہ پاکستان لایا جائے گا. میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی سیاسی مخالفت شروع ہو چکی ہے, اور پچھلے 5-7 سالوں میں اس میں بڑی تیزی آئی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کس قسم کی ہم زبان استعمال کرتے ہیں, اور یہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کا بھی کوئی سرجری نہیں ہوئی تھی, اور جب وہ جیل میں گئے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ کوئی ان کے جسم کے اوپر کوئی ہارٹ سرجری کے کوئی نشانات ہی نہیں ہیں. یہ ہم اس قسم کی سیاست کر کے میرے خیال میں مخالفین کے خلاف. ملک صاحب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ایک بڑی ایکٹر جوڈیشری کو, اگرچہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جوڈیشری کو نہیں خود میڈیا پرسنلز کو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے, لیکن ہمیں شاید مسعود صاحب کا کیس دیکھا, کیا آپ نہیں سوال اٹھانا چاہیے جوڈیشری کو کہ وہ کون کون لوگ تھے جو کہ بیگم صاحبہ کی موت ڈکلیئر کر چکے تھے آن ایئر, ان سے پوچھا تو جائے.
دیکھیں میرے خیال میں عدالتی معاملہ شاید ہے نہیں، لیکن ان انسٹیٹیوشن کا ضرور معاملہ ہے جن اداروں میں بیٹھ کے ہمارے یہ جرنلسٹ دوست یا ٹی وی اینکر پرسن جو تبصرے کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کی مینجمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اتنے جھوٹ کو پھیلا کے وہ سوسائٹی میں کس قسم کی صحافت کر رہے ہیں۔ جب اداروں کے اندر کوئی ایڈیٹوریل پالیسی بہتر ہو جائے گی میرے خیال میں تو ان چیزوں کا راستہ روکا جا سکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، جتنے بڑے وہ مفروضے بیان کرتا ہے، جتنی بڑی وہ کہانیاں سناتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے شاید ٹی وی چینل کی ریٹنگ کے لیے بہت جو ہے وہ یوزفل ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جو ٹی وی چینلز کے اونرز ہیں وہ بھی ان کو ایسے لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس بات پہ لگے رہیں۔ پیمرا کا کام ہے کہ اگر اس قسم کی جھوٹی خبریں، جھوٹے افواہیں پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ دوسری جو بات ہو رہی ہے حسن اور حسین کی، دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے، حسن اور حسین اور شریف فیملی پوری یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف پاناما کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، وہ اس کو درست نہیں سمجھتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات انہیں اس کا حصہ، میاں نواز شریف اس کا حصہ بنے، ان کے بیٹے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے، اور اگر آپ غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاناما میں آنے سے پہلے بھی میاں نواز شریف کو نکالنے کی پلاننگ کر دی گئی تھی۔ میاں نواز شریف 2013 میں جیت کے آئے، دھرنے شروع ہو گئے، سڑکوں پہ نکالنے کی باتیں ہوئی، اسلام آباد میں گھیراؤ کی باتیں ہوئی، یہ سارا اس حصہ کا تھا اس پلاننگ کا کہ نواز شریف کو سیاست سے نکالنا ہے۔ پھر پاناما آ گیا، پاناما نے سپورٹ دے دی، اور پاناما آنے کے بعد بھی آج بھی دیکھیں شریف فیملی اس لیے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ سوائے پاناما میں شریف فیملی کے کسی ایک شخص کو، خواہ کسی جج کا نام بھی تھا، کسی کو بلا کے اسے نہیں پوچھا گیا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ پاناما زدہ لوگ آپ کی تو حکومت میں شامل ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع ملتا ہے یہ بات کہنے کا کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ نے بارہا یہ چیز دیکھی میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ سیاست سے الگ ہو جائیں، -1 کا فارمولہ، -2 کا فارمولہ، جب اس قسم کی باتیں پاکستان کی سیاست میں ہوں گی تو ان لوگوں کو موقع ملے گا یہ بات کہنے کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف آج اسی بات کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رائٹ، آئی ول کم ٹو یو سر، کیا یہ معاملہ ہے اس طریقے سے قانونی طور پر کہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو آپ اس کو نہ مانیں؟ آج تک دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف کیس ہو اور محض آپ اپنی پریزمپشن کی بنیاد پر یہ کہیں کہ چونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ اس کیس کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ یہ بات بھی کہنے کے لیے آپ کو عدالت میں جانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنے جو 342 CRPC کی سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ کہا کہ یہ جائیدادیں جو ہیں مجھ سے نہ پوچھیں، یہ حسن اور حسین سے پوچھیں، یعنی مطلب ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس معاملے میں پولیٹیکل، یعنی یا تو پھر یوں سمجھے کہ یہ جو پاناما کا کیس تھا، پاناما کا کیس ہی یہاں سے کوئی تیار کیا گیا ہے، اور کوئی پاناما کی یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس کی حیثیت نہیں تھی اور کوئی غلط تھا۔ اگر پاناما کا کیس کہیں باہر سے آیا ہے اور باہر سے وہ ساری چیزیں آئیں اور پہلی دفعہ پتہ چلا لوگوں کو، اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہ یہ بات تھی اور نہ اس طرح کی بات، ایسٹس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ باہر بنے ہوئے ہیں، لیکن اس انداز میں ایسٹس جو ہے بینامی ٹرانزیکشنز کے ذریعے باہر رکھنا اور یہاں سے پاکستان کی دولت کو لے کے جانا، اس سارے ادوار میں جبکہ پولیٹیکل انفلوئنس تھا ان کا، جبکہ وہ طاقت میں تھے، اختیار میں تھے، تو اس پہ اگر یہ اعتراض بات آئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو آگے چلایا ہے اور GIT بنی اور سب کچھ لمبی داستان ہے، تو اس معاملے میں ذمہ داری اس شخص کی تھی جن پہ ایلیگیشن تھا کہ وہ عدالت میں جب انہیں سوال نامہ دیا گیا ہے تو ایک ایک سوال کا جواب دیتے۔ اس سب سے امپورٹنٹ سوال کا جواب جو ہے انہوں نے یہ دیا کہ جناب حسن اور حسین سے پوچھیں۔ تو اس معاملے میں حسن حسین کو کہنا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ عباسی صاحب یہ بات تو پاناما میں جی ملک صاحب ایک منی لانڈرنگ کی بات عارف صاحب کر رہے ہیں جی، یہ منی لانڈرنگ کس جگہ پہ ثابت ہوئی ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا گیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری ایویڈنس آپ پڑھ لیں جو اس کیس میں آئی ہے۔ اس ایویڈنس میں یعنی انہوں نے اپنا دفاع جو پیش کیا جب کہا کہ جناب فار فیچڈ کہ جناب 1978 میں میاں شریف صاحب جو تھے وہ سعودی عرب میں گئے اور سعودی عرب میں ایک انہوں نے مل لگائی اور اس کے بعد وہ ڈسپوز آف ہوئی اور پھر اس سے یہ جو 12 ملین، یعنی یہ بات جو ہے اوکے سو دس از فار فیچڈ، مانا نہیں جو بات
کہی گئی تھی اور قطری لیٹر بھی تھا قطری لیٹر کو ڈیفنس کے طور پر استعمال کیا گیا. دیکھیں ایک تو یہ باتیں اب بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور اس کی ویسے اہمیت کوئی نہیں رہی جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں, اس لیے اس کی نہیں رہی کہ ہم عدالتیں لگانا خود ہم نے شروع کی ہوئی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ سارے لوگ غلط ثابت ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بیگم کلثوم صاحبہ کی بیمار نہیں ہے, وہ بھی غلط ہوئے جو ان کے بارے میں ایسی ایسی خبریں پھیلاتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ ہر آدمی ان کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ہمیں سرخرود کیا کہ ہم ان کی جو بھی باتیں کر رہے تھے قوم کے سامنے رکھتے وہ باتیں ٹھیک تھی. اسی طرح یہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھی, اس طرح نہیں ہے. یہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تو 13 کے الیکشن کے کچھ ہی دنوں بعد میاں نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے یہاں لوگ نکل پڑے تھے. یہاں 100 کچھ دنوں کا دھرنا دیا گیا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا ہے, اس پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, ٹی وی اسٹیشن کے اوپر اٹیک کیا, اور کیا ڈیمانڈ تھی ان کی کہ ہم میاں نواز شریف کا استعفیٰ لے کے جائیں گے. یہ کوئی اور ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی. وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ ہم نے میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنا ہے, اس کا استعفیٰ لے کے جائیں گے. دھرنے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا نا, پہلے 4 حلقے بھی کھولنے کا انہوں نے کہا تھا, ابھی اس حکومت کے خلاف یہ غلط ہے, یہ آج بھی غلط یہ بات تھی. کوئی حکومت غلط حلقے نہیں کھول سکتی, اس وقت بھی غلط اور آج بھی. اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایجنڈا کا حصہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں آج اگر میں عمران خان صاحب کو کہوں کہ حلقے کھولیں, وہ نہیں کھول سکتا, وہ صرف کمیشن بنا سکتا ہے. حلقہ کھولنا ٹرائبیونل کا کام ہے. یہ جانتے ہیں کہ الیکشن پٹیشن کے ذریعے آپ ٹرائبیونل کے پاس جاتے ہیں, اگر وہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ جاتے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ حکومت حلقے نہیں کھول سکتی, آپ ٹرائبیونل میں جائیں یا سپریم کورٹ جائیں, وہ فیصلہ کریں, ہم تیار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ سٹے لے لیتے ہیں, اب وہ خود سٹے لے لیتے ہیں. اب معاملہ بدل گیا. اب میں بات بتاتا ہوں, جو اصل بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے اتنا ہی دمانا کیس رہا, ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. جے آئی ٹی نے کیا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم ریفر کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. یہ کوئی ججمنٹ پڑھے تو اسے پتہ چلے. لیکن جے آئی ٹی اسی لیے بنائی تھی کہ وہ چیک کرے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط. اگر انہوں نے مرضی کا جواب نہیں دیا, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بھیج دیا. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جج ہے جو بشیر صاحب, اس نے ججمنٹ دیکھی, اس نے ججمنٹ لکھا کہ کرپشن کا کوئی کیس اس خاندان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. کوئی چیز ذرا ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ بات نہ ہو, موقع ایسا ہے, اور دوسرا ایک ججمنٹ کے بارے میں اس طرح مس انٹرپریٹ نہیں کر رہا. آپ تو نہیں سمجھنا کہ سارے سمجھتے, سارے ہم سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنی بات سن لیں نا, سن لیں, حوصلہ رکھیں. آپ کے وقت ہم سوچ بنتے ہیں, آپ دوسرے کی بات سنا کریں. اکاؤنٹیبلٹی جج نے یہ کہا کہ یہ سور اپارٹمنٹ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ پیسہ یہ ہم نے ثابت کرنا تھا, کریں گے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں یہ کیس ابھی کچھ دنوں بعد. جب تک ان کورٹوں کا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ہمارے متعلق ججمنٹ دینی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے متعلق جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن کا کیس آج کیوں نہیں, وہ کہتے تھے 400 وہ کیوں, اگر اتنا کلیئر کٹ کیس ہے تو دے کین کم بیک. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ فری ٹرائل نہیں ہو رہا, ہمیں پتہ ہے کہ جن جے آئی ٹی جو بیٹھی گئی وہ کس طرح بیٹھی گئی اور اس نے کیا کیا کام کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نیب کے اوپر کیا پریشر ہے. یہ نہیں پتا جس ملک کا ہائی کورٹ کا جج کہتا ہو, میں نہیں کہتا, جسٹس صدیقی ہے جو ہائی کورٹ کے جج خلاف کیس چل رہا ہے, چھوڑے مجھے نہیں پتا اس کے خلاف کیا ہے, جیسے وہ کر رہا ہے. ہائی کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کے جج نے پنڈی بار میں کھڑے ہو کے کہا ہے, کیا کہا ہے, اس نے یہ کہا جس کے خلاف اتنے کرپشن کے چارجز ہیں, اتنے قسم کے, وہ شخص یہ کہہ رہا ہے اور اس کا وہ کر بھی رہا ہے اسی وجہ سے ساری بات کہ وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو دوسرے کو روکا کرے تاکہ میں اپنی بات کر لوں, یہ ان کو 1 گھنٹہ دے دیں, میرا ٹائم ان کو دے دیں. میں یہ بات نہیں کر رہا. آپ جسٹس صدیقی کی سپیچ نکال کے آج لوگوں کو سنا دے, اس نے کیا کہا ہے جو پنڈی بار میں خطاب کرتا ہوگا. اگر میں تو وہ آج بیٹھا ہوا ہے نا, اگر اس کے خلاف تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اس نے کیا کہا کہ عدالتوں میں کس طرح کے پریشرائز بناتے ہیں. اس نے کہا میاں نواز شریف کے خلاف قیام کس طرح بنائے گئے. اس نے کہا مجھے پتا ہے کون آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین نہیں آئیں گے, پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے. آپ کے دل سے بھی پوچھے, آپ کہہ رہی ہیں ملک ہائی کورٹ کا جج اگر یہ بات کہہ رہا ہے, اس جج کی آپ کی سپیچ کیوں نہیں لوگوں کو سناتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ادارہ ہی غلط تھا, پورا ادارہ, پورا کیس غلط تھا, پورا ادارہ ہائی جیکٹ ہے ایک اور ادارے سے. اگر یہ بات ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ پاناما میں بہت ساری بالکل ٹھیک ہے,
بہت سارے لوگوں کے نام تھے, آپ نے صرف ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا. your government sir. نہیں, ہماری گورنمنٹ نے ایکشن لینا تھا. سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کے خلاف ایکشن لیں گے. ایک جے آئی ٹی بنا کے انہوں نے ایک خاندان کو. اب یہ بات تو نہ بھولنا باسی صاحب, آپ لوگ خود گئے ہیں کورٹ میں یہ معاملہ. ہم بالکل نہیں گئے. نواز شریف صاحب نے لیٹر لکھا, ہم نے لیٹر جب پارلیمنٹ میں اگر بن جاتے ٹی او آر نہیں پارلیمنٹ بات نہیں جاتی وہاں. جب ہم نے لیٹر لکھا تھا تو کورٹ نے یہ معاملہ بھیج دیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ, وہ انہوں نے جو جسٹس جمالی تھے انہوں نے کوئی آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیا تھا. جی پہلی دفعہ, ہم پہلی دفعہ. دوسری دفعہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا, وہاں پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہے, وہ متفق نہیں ہو سکی. ابھی وہ ٹی آرز بنا رہے تھے تو عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی کورٹ میں چلے گئے. سب سے زیادہ اس میں جو پرابلم آ رہی تھی وہ پی ایل این کی طرف سے آ رہی تھی. آپ ٹی آرز کی کمیٹی سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کی وہ جورسڈکشن جس پہ اب بھی بہت زیادہ آرٹیکل 184(3) پہ اعتراض ہوتا ہے, انہوں نے خود وہاں تسلیم کی. اور آپ مجھے مداخلت کر رہے ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ انتظار کریں نا, آپ جسٹس صدیقی کا حوالہ دینے کی بجائے آپ بھی انتظار کریں. نہیں وہ جج ہے تو بات یہ ہے کہ کیس چل رہا ہے, وہ جج نہیں ہے. اگر وہ جج جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف وہ جج نہیں ہے, وہ بھی جج سپریم کورٹ کے وہ جج So it's judge versus judge sir, یہ بات ہے نا, ہم نے اپنی مرضی کے جج کو مان رہے ہیں, وہ اپنی مرضی کے جج کو مان. یہ بات نہیں. میں آ رہی ہوں مالک صاحب کی طرف. ہمیں پتہ ہے کہ نیب کیسے کام کرتا رہا ہے, پہلے نیب میں کیسے کام ہوتا رہا ہے, نیب اکاؤنٹبلٹی کورٹ میں کیسا ہوتا رہا ہے. آپ کے پاس جب ٹائم تھا, why did you not reform it? اگر ہائی کورٹ کا سٹنگ جج یہ کہتا ہے, سٹنگ ہائی کورٹ کا کہتا ہے, نیب نیچے ہے اس کے, اکاؤنٹبلٹی کورٹ نیچے ہے, ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ I know جو کرپشن والا آپ نے کہا نیریٹو غلط ہے, I would like you to answer that, لیکن ملک صاحب بات کریں. ملک صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں right after a break.